मेरा नाम डेरिक वॉकर है। मैं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च में पास्टर हूँ। आज मैं इंतहाई खास नबूवत पर बात करना चाहता हूँ जो कि कान छिदवाना है, और ये नबूवत यस्सु मसीह के तजस्सुम की है। क्रिसमस के मौसम में हम अक्सर यस्सु मसीह की पैदाइश से मुतल्लिक नबूवतों का हवाला देते हैं, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो हकीकी मौजज़ा दरअसल ये है कि अबदियत के दरवाजे से खुदा ज़मीन पर आया। तो वो दरअसल मरियम के पेट में उसका वजूद पाना था, जिसे हम तजस्सुम कहते हैं। यूं कलाम मुजस्सम हुआ। यसाया की पेशन गोई थी कि एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी। पहले उसका हामिला होना है और फिर 9 माह बाद दरअसल उसकी पैदाइश होती है। हकीकी मौजज़ा दरअसल मसीह का वजूद में आना है। तो हम उसके हमल की पेशन गोई पर आज गौर करेंगे। यूहन्ना पहले बाब में मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था, यानी यसू वो खुदा के साथ था, वो ही खुदा था। और फिर 14वीं आयत में मरकूम है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। तो जब कलाम मुजस्सम हुआ तो वो कंवारी का हामला होना था, और फिर जब लिखा है वो हमारे दरमियान रहा, तो ये दरअसल उसकी पैदाइश है। उसने अपना खैमा हमारे दरमियान लगाया। तो सबसे पहले उसका दरअसल वजूद पाना है। दूसरी जगहों पर लिखा है कि यस्सु हैकल की ईद पर पैदा हुआ, यानी उसके मुजस्सम होने का मौजज़ा दरअसल क्रिसमस के दिनों में हुआ, जिसे हम मनाते हैं। तो ये दिसंबर के आखिर में या फिर जनवरी के शुरू में बनता है। दरअसल आप हैकल की ईद से हमल के 280 दिन गिनते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दरअसल हानिका की ईद के वस्ती दिन बनते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि ये दरअसल एक अलग पैगाम है। तो यस्सु दरअसल दिसंबर के महीने में इस दुनिया में आया, और फिर हम देखते हैं जैसा कि बयान किया गया है, और फिर वो 9 माह के बाद पैदा होता है। तो आप इस पेशन गोई को देख सकते हैं कि मसीह ने क्या फरमाया जब वो आसमान के दरवाजे से ज़मीन पर आने को था। ज़बूर नंबर 40 उसकी 6ठी आयत। ये दरअसल मसीह फरमा रहा है, कुर्बानी और नज़र को तू पसंद नहीं करता, यानी खुदा को पुराने अहदनामे में जानवरों की कुर्बानियों में कोई खुशी या इत्मीनान नहीं मिलता था। मगर वो कहता है, तूने मेरे कान खोल दिए या मेरे कान छेद दिए। अब ये तर्जुमा है जो कि इब्रानी में बयान करता है, मगर इसका यूनानी तर्जुमा भी पेश किया गया है, और आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर यूं मरकूम है, बदन जो तूने मेरे लिए तैयार किया है। हम देखते हैं कि ये एक ही बात बयान करता है। फिर वो दोहराता है, सोख्ती कुर्बानी खता की कुर्बानी तूने तलब नहीं की, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ। ये मसीह फरमा रहा है कि वो ज़मीन पर आ रहा है। किताब के तोमार में मेरी बाबत लिखा है, यानी जो कुछ भी मसीह ने किया उसकी पेशन गोई अहद अतीक में की गई थी। ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। तो वो कहता है कि जानवरों की कुर्बानियां हमें गुनाह से नहीं बचा सकती थीं, तो वो कहता है इसलिए मैं आया हूँ। तूने मेरे लिए बदन तैयार किया, तूने मेरे कान खोल दिए हैं। हमने बात की है कि इसका मतलब क्या है, और अब वो हतमी कुर्बानी के तौर पर आता है हमारी निजात के लिए। तो जब उसने आसमान के दरवाजे से ज़मीन पर कदम रखा तो इसकी वजह ये थी कि वो हमारे लिए कुर्बानी दे। और फिर हम इब्रानियों 10वें बाब में देखते हैं, और वो ये दावा करता है कि ये मसीह के अपने अल्फाज हैं जबकि वो इस दुनिया में आ रहा था। और जानवरों की कुर्बानियां हमें सिखाने के लिए थीं, लेकिन वो हमें बचा ना सकती थीं, बल्कि उसकी तरफ इशारा थी जो हमें बचाने वाला था। और फिर इब्रानियों 10वें बाब में मरकूम है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोखनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूँ, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूँ। दूसरे अल्फाज में वो अपनी पाक जिंदगी को पेश करे। ओ मेरे खुदाया,
اور وہ وضاحت کرتا ہے، اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزاری جاتی تھیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہتا ہے غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے، یعنی وہ کہتا ہے کہ شریعت کے موافق گزرانی جانے والی قربانیاں اپنی اختتام کو پہنچتی ہیں، اور قربانی کا دوسرا نظام قائم کرنے کے لیے اس نے صلیب پر اپنی قربانی دی، اور اب ایک کامل نیا عہد دستیاب ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اسی مرضی کے سبب سے خدا کی مرضی تھی کہ وہ صلیب پر جان دے، اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئی مسیح سے متعلق ہے۔ وہ آسمان پر کیا کہتا ہے جبکہ وہ دنیا میں ایک انسان کے طور پر آنے والا تھا، اور وہ کہتا ہے میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، اور جب وہ دنیا میں آ رہا تھا تو وہ خود کو رضامند دل کے ساتھ خدا کے لیے مخصوص کرتا ہے تاکہ اپنے بدن کو خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے ایک زندہ قربانی کے طور پر پیش کرے۔ اصل عبرانی میں یہ نہیں کہا گیا کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، بلکہ کہتا ہے میرے کان تو نے کھول دیے یا پھر چھیدے۔ یہ انتہائی دلچسپ حوالہ ہے، اور ہم دیکھیں ہم عہد عتیق میں اس پر غور کر سکتے ہیں۔ دراصل وہ یہاں خود کو خدا کے خادم کے طور پر پیش کرتا ہے، یا محبت کے خادم کے یا محبت کے نوکر کے طور پر۔ تو اس کے ساتھ چھیدے جانے کا کیا تعلق ہے؟ یہ انتہائی دلچسپ امر ہے۔ عبرانی روایات میں نوکر یا غلام دو قسم کے ہوتے تھے۔ نمبر ایک، اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کو کسی کا غلام بننا پڑے گا تاکہ وہ قرض ادا کیا جا سکے۔ مگر دوسری بات، ایسا شخص جو مقروض نہیں ہوتا تھا مگر اپنی دیکھیں مرضی کے ساتھ وہ لوگ اپنے مالک کے غلام بنا کرتے تھے، وہ دیکھیں رضاکارانہ طور پر ایسا کرتے تھے، وہ آزاد ہوتے، انہیں کوئی قرض ادا نہیں کرنا ہوتا تھا، اور یہ مسیح کی تصویر ہے۔ اس نے کوئی گناہ نہ کیا تو اس پر کوئی پابندی نہ تھی کہ وہ ہمارے لیے اپنی جان دیتا۔ یہ سب کچھ اس نے ہماری محبت میں کیا اور ہمیں بچانے کے لیے فدیے کے طور پر اپنی جان دی، اور ان حالات میں محبت کے غلام کے کان چھیدے جاتے تھے، جو کہ عبرانی غلام اپنی آزادی کے وقت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنا قرض ادا کر چکے ہوتے تھے، مگر انہیں غلام رہنا پسند ہوتا تھا، وہ اپنے مالک کی محبت میں غلام رہنا چاہتے تھے، تو وہ اپنا کان چھیدنے کے لیے پیش کرتے، دروازے پر یا دروازے کی چوکھٹ پر ایک نوکدار دھاتی آلے سے جو ستاری کہلاتا تھا، اور ہم اس سے متعلق خروج 21ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ پر اگر وہ غلام صاف کہہ دے کہ میں اپنے آقا سے اور اپنی بیوی اور بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد ہو کر کہیں نہیں جاؤں گا، تو اس کا آقا اسے خدا کے پاس لے جائے اور اسے دروازے پر یا دروازے کی چوکھٹ پر لا کر ستاری سے اس کا کان چھیدے، تب وہ ہمیشہ اس کی خدمت کرتا رہے۔ تو یہ غلام خود کو اپنے مالک کے لیے بطور محبت کے غلام کے مخصوص کیا کرتا تھا، اور وہ غلام اپنا کان دروازے کے ساتھ لگاتا، اور اگر مالک اسے قبول کرتا تو وہ اس کا کان کھولتا ایک تیز دھار آلے کے ساتھ، اور یہ ایک علامت تھی کہ اس غلام کا کان کھولا گیا ہے تاکہ وہ اپنے مالک کی آواز سن سکے۔ سنیں، اگر آپ خدا کے خادم نہیں ہیں تو آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے اور آپ کے کان خدا کو سننے کے لیے کھلے نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر یسوع دکھاتا ہے کہ خدا کا حقیقی خادم کیسا ہوتا ہے، اور وہ محبت میں خود کو پیش کرتا ہے، اور وہ خدا کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کے کان کھولے، اور اب آپ کے کان سننے اور مالک کی مرضی پوری کرنے کے لیے کھلے ہیں۔ تو کھلے کان کسی خادم کی حقیقی صفت ہوتے ہیں۔ یہ تائب دل کا دراصل اظہار ہیں کہ وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنے مالک پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، اور وہ خود کو خادم کے طور پر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور مالک اس کے کان کھولتا ہے۔ تو یہ بدنی طور پر حقیقی محبت کرنے والے خادم کی ایک علامت ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ مالک کا حکم سنے اور اس پر عمل کرے۔ کان ایک طرح سے اس کے پورے بدن کو پیش کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے کان پیش کرتا ہے اور کہتا ہے
खुदावंद, कलाम कर और मैं उस पर अमल करूंगा। ये अपने पूरे बदन को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करने के बराबर है। इसलिए वो कहता है, एक बदन जो तूने मेरे लिए तैयार किया है ताकि मेरे बदन को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। तो वो हमेशा के लिए अपना पूरा बदन जिंदा कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए देता है और खुदवाने के वसीले से वो खुद को दर्द सहने के लिए पेश करता है और मालिक की मर्जी पूरी करने के लिए। तो वो अपनी वफादारी का इजहार करता है। तो अगर मालिक उसकी वफादारी को कबूल करता है तो वो दरवाजे पर उसकी तकदीस करता है। तो दरवाज़ा खिदमत में दाखिले की नई जिंदगी को पेश करता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दरवाजे हैं जिनमें से आप गुजरते हैं या नहीं गुजरते, और यीशु आसमान और ज़मीन के दरमियान दरवाजे पर खड़ा है, अब्दियत और वक्त के दरमियान। और जब वो दरवाजे पर खड़ा है तो वो खुदा का खादम होने के लिए अपना आप पेश करता है, जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है। मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, तेरी शरीयत मेरे दिल में है। और खुदा ने उसकी वफादारी को कबूल किया और उसने उसके कान खोले और उसके लिए एक बदन तैयार किया, जिस बदन के साथ वो ज़मीन पर कदम रखता है ताकि खुदा की मर्जी को पूरा कर सके। ये इस तरह होता है। दरवाजे की चौखट मज़बा गाह की तरह है। ये मज़बा गाह पर कुर्बानी पेश करने की तरह है। खुदा कहता है, खुद को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करो। और दरवाजे की चौखट पर कान छिदवाना खुदा के सामने कुर्बानी पेश करने जैसा है कि उसकी मर्जी पूरी की जाए, और खुदा के खादिम के कान खुले होते हैं। गौर से सुने, खुदा के खादिम के कान खुले होते हैं। अगर आप वाज़े तौर पर खुदा को नहीं सुनते तो आपने खुद को खुदा के लिए मखसूस नहीं किया, क्योंकि जब आप खुद को खुदा के लिए मखसूस करते हैं तो आप कहते हैं, खुदावंद जो भी हो मैं तेरी मर्जी को पूरा करूँगा। फिर वो आपके कान खोलेगा और आप उसकी हिदायत सुनने लगेंगे। खुदा आपसे क्यों कलाम करेगा अगर आपका उसे सुनने का इरादा ही ना हो? तो देखें, वो खिदमत के लिए तैयार हुआ। उसकी खादिम बनने की ख्वाहिश सबसे बढ़कर मालिक की मर्जी पूरी करने के लिए थी, मगर उसे खुले कान और खुदा की मर्जी पूरी करने वाले बदन की ज़रूरत थी। खुदा ने आपको बदन दिया है कि उसके साथ उसकी खिदमत करें, मगर ज़रूरी है कि आप खुद को उसके लिए मखसूस करें ताकि वो आपके कान खोले। यीशु हमारे लिए एक मिसाल है। खुले कान एक ज़ाहिरी निशान है कि बातनी तौर पर वो खुदा का वफादार खादिम था। फिर यकीनन यीशु ने इसे पूरा किया। वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद था। उसे खादिम बनने की ज़रूरत ना थी कि वो हमारे लिए सलीब पर जान दे, मगर दुनिया में आने से पहले उसने खुद को मखसूस किया एक जिंदा कुर्बानी के तौर पर कि खुदा का वफादार खादिम बने और हमारी खिदमत करे, हमारे लिए सलीब पर जान दे। इसलिए वो कहता है, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ। ओ खुदावंद, तेरी शरीयत मेरे दिल में है। तो फिर गौर करें कि ये मखसूसियत दरवाजे पर होती है, और ये दरवाज़ा नई जिंदगी की नई जहतों में दाखिला है। शायद आप जिंदगी के दरवाजे पर खड़े हों कि मुस्तकबिल और खिदमत में दाखिल हो सकें। आप दरवाजे से गुजर नहीं सकते जब तक कि आप खुद को जिंदा कुर्बानी के तौर पर मखसूस नहीं करते और खुदा को इजाज़त नहीं देते कि वो आपके कान खोले। फिर आप इसमें दाखिल होने के काबिल होते हैं, जैसे यस्सु दाखिल हुआ। तो देखें, खुदा ने उसकी वफादारी को कबूल किया और उसे दरवाजे में से भेजा इस ज़मीन पर अपनी खिदमत में, और ये है तजस्सुम। और हम इससे मुतल्लिक यूहन्ना 10वें बाब में पढ़ते हैं। यीशु यहाँ बयान करता है, आप गौर से सुने, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता, और दरवाज़ा दरअसल तजस्सुम है, यानी एक दरवाज़ा है जिसमें से मसीह को दुनिया में आना था, बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है। वो चोर और डाकू है। तमाम झूठे नबी, तमाम झूठे उस्ताद इसमें शामिल हैं। वो दरवाजे से दाखिल ना हुए। वो कहता है सिर्फ यस्सु हकीकी चरवाहा है, लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। यस्सु इस दरवाजे में से दाखिल हुआ और वो हमारा निजात दहिंदा है। फिर लिखा है, उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोलता है। अब ये दरबान पाकरू है, और चूंकि उसने खुद को खुदा के लिए मखसूस कर दिया, तो देखें, दरबान यानी पाकरू ने दरवाज़ा खोला, और इसलिए यस्सु मसीह कुमारी मरियम के पेट में मुजस्सम हुआ। पाकरू ने उस पर साया डाला। तो जब आप खुद को उस दरवाजे पर मखसूस करते हैं जो आपको मुस्तकबिल में
لے جاتا ہے۔ دربان یعنی پاکرو آپ کی مخصوصیت کو قبول کرتا ہے، آپ کی تقدیس کرتا ہے اور اس دروازے سے آپ کو وہاں بھیجتا ہے جہاں بھیجنا چاہتا ہے۔ پھر لکھا ہے دربان دروازہ کھولتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ تو یسوع دروازے کے ذریعے آسمان سے زمین پر آیا تاکہ صلیب پر ہمارے لیے دروازہ کھولے، تاکہ ہم نجات پائیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ تو جب آپ خود کو خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو وہ آپ کو الگ کرے گا، وہ آپ کے کان کھولے گا تاکہ آپ سن سکیں، وہ آپ کو مسح کرے گا اور آپ کے لیے خدمت کے موقعوں کے دروازے کھولے گا۔ وہ اس دروازے میں سے آپ کو بھیجے گا کہ اس کی خدمت کریں، مگر آپ کو اپنے کان چھدوانے ہوں گے، آپ کو اپنے کان کھلے رکھنے ہوں گے، اور یہ کھلے کان خدا کے خادم ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ورنہ آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ چھیدے جانے کا مطلب ہے کہ آپ درد برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ خدا کی مرضی پوری کر سکیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عظیم جلال آنے کو ہے۔ اور یسوع نے باپ کے لیے سچی محبت اور فرمانبرداری کو ثابت کیا کہ وہ اس کو آگے لے کر چلا، کیونکہ وہ صلیب پر چھیدا گیا، پھر سے لکڑی کی مذبح کا وہ صلیب پر چھیدا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں اس نے علامتی اور روحانی طور پر کیا کیا، اپنی تقدیس پر وہ بدن میں ظاہر ہوا تاکہ چھیدا جائے بطور خدا کے خادم کے اس نے صلیب پر قربانی کو پیش کیا، پھر یہ ہمارے لیے ابدی زندگی میں داخل ہونے کا دروازہ بن گیا۔ تو یسوع کا صلیب پر چھیدے جانا اس کے بدن پر ایک نشان ہے کہ وہ محبت میں خدا کا خادم بنا، جو موت تک خدا کی فرمانبرداری میں وفادار رہا۔ تو دیکھیں یسوع کا بدن پوری طرح سے چھیدا گیا، اور پھر آپ دیکھیں یسوع ہمارے لیے خدا کے خادم کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ تو اسی لیے رسول خود کو رسول کہلانا پسند نہیں کرتے، بلکہ خود کو مسیح کا بندہ کہہ کر بلاتے ہیں۔ رومیو، تیتس اور فلپیوں اور باقی جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہم پر لاگو ہوتا ہے، کیونکہ یسوع نے ہمارے گناہوں کی مکمل قیمت چکائی۔ اب ہم اس گناہ میں نہیں رہے، ہمارا قرض مسیح نے چکا دیا۔ اب ہمیں نجات کے حصول کے لیے قرض ادا نہیں کرنا، اس نے ہمیں بچایا ہے۔ مگر آپ دیکھیں اب خدا کو ہم کیا جواب دیتے ہیں۔ ہم خدا کی محبت میں خادم بننا چاہتے ہیں، ہم نجات یافتہ لوگوں کے طور پر خدمت کا انتخاب کرتے ہیں، ہم یہ شکر گزاری اور محبت میں کرتے ہیں۔ ہم خدا کو جواب دیتے ہیں کہ اپنے بدن پیش کرتے ہیں دروازے پر ایک زندہ قربانی کے طور پر۔ ہم خدمت اور اختیار کی نئی زندگی میں داخلے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسے وہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ ہم خود کو مخصوص کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری وفاداری قبول کرے، کہ وہ ہمارے کان کھولے تاکہ اس کی آواز سن سکیں، تاکہ وہ ہماری تربیت کرے اور ہمیں تیار کرے اور ہمیں مسلح کرے کہ اس کی مرضی پوری کریں۔ اس طرح ہم اس خدمت میں داخل ہوتے ہیں جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے بدن زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنے ہیں، پھر وہ ہمیں دکھائے گا کہ کیا کرنا ہے اور ہمیں وہ کرنے کی قوت دے گا جو وہ چاہتا ہے ہم کریں۔ ہمیں رضامند ہونا ہوگا کہ جو بھی وہ کہتا ہے اسے سنیں اور عمل کریں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کی خدمت کرنے کا مقام ڈھونڈیں اور اپنے پورے دل کے ساتھ آج ہی خدا کے سامنے آ کر اس کا آغاز کریں۔ خدا سے کہیں کہ وہ آپ کے کانوں کو کھولے، آپ کے کانوں کو چھیدے، اور پھر خدا کا روح آپ پر آئے گا اور آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ خدا کی آواز سننے کے قابل ہوں۔ آپ اپنی طاقت سے اس دروازے سے نہیں گزر سکتے۔ آپ کو دروازے پر آ کر دربان سے کہنا ہوگا کہ آپ کو مسح کرے اور آپ کو اس دروازے میں سے گزارے۔ یہ رومیو 12 باب کی جانی پہچانی آیات کا پس منظر ہے، جہاں وہ کہتا ہے، پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے، یعنی دیکھیں خدا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، تو اس کی محبت اور شکر گزاری میں آپ کو اسے جواب دینا ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے بہترین رد عمل یہ ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، یہ آپ کی معقول عبادت ہے۔
پھر لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اس ترتیب کو دیکھیں۔ پہلی بات، خدا کی خدمت اور فرما برداری کے لیے ہمیں خود کو مخصوص کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے زندہ قربانی کے طور پر اپنے بدن نذر کرو خدا کو۔ خداوند جو تو چاہتا ہے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کی عقل نئی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں خدا آپ کے کان کھولتا ہے، آپ خدا کی آواز سننا شروع کرتے ہیں، اس کے کلام اور اس کے روح کے ذریعے عقل نئی ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کی کیا مرضی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی ہوتی ہے۔ نئی عقل ہونے سے آپ بدل جاتے ہیں۔ تبدیلی آپ کے باطن میں ایسی زندگی لاتی ہے، آپ کی خدمت آپ کے مسا میں یا آپ کی روح میں ہوتا ہے، یہ آپ کی روح میں ہوتا ہے۔ اور جب آپ کی عقل نئی ہوتی ہے تو دیکھیں یہ مسا آپ کی روح میں ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اور یہی تبدیلی کہلاتی ہے۔ اور جب خدا کا یہ مسا، غور سے سنیں، آپ پر آتا ہے تو یہ آپ کو خدمت کے لیے مسا کرتا ہے اور تیار کرتا ہے، اور پھر آپ اپنی زندگی میں خدا کی کامل اور قابل قبول مرضی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر تیسری آیت میں انتہائی دلچسپ بات ہے، اور یہ مختلف خدمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سب کو مختلف خدمتوں کی نعمتیں ملیں، مختلف روحانی نعمتیں، کچھ تعلیم کی اور کچھ دوسری نعمتیں ہیں، اور آپ یہ سب اس فہرست میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا موضوع تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بار جب آپ خود کو مخصوص کر دیتے ہیں اور آپ اس تبدیلی کا تجربہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور روحانی نعمتیں جو آپ اپنی روح میں رکھتے ہیں وہ متحرک ہونا شروع ہوتی ہیں، اور آپ ان نعمتوں کو عمل میں لانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے کان چھیدے جا چکے ہیں، اور اب خدا آپ کو اپنی خدمت کے لیے مسا کرتا ہے۔ جب آپ مخصوصیت کے دروازے سے گزرتے ہیں تو آپ اپنی روحانی نعمتوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، مثبت عمل شروع کرتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو بنیادی بات نعمت کو حاصل کرنا ہے، اور یہ مخصوصیت سے آتا ہے۔ خدا کہتا ہے اب جب کہ تم اپنے مستقبل کے دروازے پر کھڑے ہو تو اپنا آپ خدا کو سونپ دو۔ کہیں خداوند تو نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے، تو نے مجھے بنایا، مجھے بچایا، تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے امید دی، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں تیری مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کے لیے مجھے ہدایات دے خداوند، میرے دل پر انہیں نقش کر دے۔ میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں۔ آج جو تیرے دل میں ہے مجھے بتا۔ میری زندگی اور میری خدمت کے لیے میں کچھ اور نہیں چاہتا، میں وہ سننا چاہتا ہوں جو تو میرے لیے رکھتا ہے، تاکہ میں خود کو سیدھی راہ پر لا سکوں اور میں آگے ویسے بڑھوں جیسے تو بڑھانا چاہے۔ اور بائبل بتاتی ہے، یسوع نے فرمایا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ آپ بھی خدا کی آواز سن سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے سنیں۔ میری بھیڑیں یعنی جو اس سے تعلق رکھتے اور خود کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اس کی آواز سنیں گے۔ لیکن اگر زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے سننا چاہتے ہیں تب آپ کو خود کو اور زیادہ خدا کے لیے ہر روز مخصوص کرنا ہوگا۔ کہیں خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، میرے کانوں کو کھول۔ اور جب آپ خود کو خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ خدا آپ کی آواز سنے گا اور دربان آپ کے لیے دروازہ کھولنا شروع کرے گا، اور پھر خدا کا مسا آپ پر آئے گا۔ ایک اور بات آپ غور سے سنیں، لوگوں کے اس دروازے سے نہ گزر پانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو خدا کے خادم ہونے کے لیے مخصوص نہیں کرتے کہ جو بھی وہ کہتا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ جب ہم خود کو مخصوص کرنے سے ڈرتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ خدا ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے۔ آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ شاید یہ اس سے مختلف ہو جو آپ توقع کر رہے ہوں، مگر جو بھی ہو آپ اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہوگا۔ وہ آپ کو معمور کرنا چاہتا ہے۔ جو آپ کو کرنا ہے وہ اسے آپ کی روح میں ڈالے گا، اور آپ اس کی مرضی میں اپنی بھرپوری پائیں گے۔ یہ اس سے مختلف ہوگا جو آپ کے دماغ میں ہے، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ خیر، یہ انتہائی اہم ہے اگر آپ خدا کی طرف سے مکاشفہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر مکاشفہ نہ چاہیں بلکہ اپنی زندگی میں خدا کے مزید فرمانبردار بنیں۔ اگر آپ خود کو مخصوص کرنا نہیں چاہتے
پھر آپ اس قابل نہیں ہیں، لیکن جب آپ خود کو مخصوص کرتے ہیں تو پھر آپ وہ پانے کے قابل ہوتے ہیں جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ علم کے لیے نہیں بلکہ اس مدد کے لیے جائیں جو آپ کو خدا کا مزید فرمانبردار بنائے۔ اگر آپ خود کو اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو وہ آپ کے کان کھولے گا اور آپ کے دل میں اپنی ہدایات ڈالے گا اور آپ خود کو وفادار بنتے ہوئے پائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ خود کو خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کے کان کھلیں گے، آپ کی عقل اتنی ہی نئی ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کی روشنی، اس کی معموری اور اس کا مسا آپ کی جان کو معمور کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ آپ اس کے معیار کا تعین خود کرتے ہیں۔ جیسے یسوع نے خود کو آسمان اور زمین کے درمیان دروازے پر مخصوص کیا، خدا نے اسے بدن دیا جو اس کے لیے تیار کیا تھا، اس بدن کے ساتھ وہ خدا کی خدمت کرنے کے قابل ہوا۔ اسی طرح جب آپ خدا کے لیے خود کو مخصوص کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو درکار ہو وہ آپ کو دے گا، وہ آپ کو اپنا مسا دے گا، وہ آپ کو روحانی نعمتیں عطا کرے گا، وہ اپنی حکمت دے گا تاکہ اسے مکمل کریں جو اس نے کیا ہے۔ یہ یسوع کے بپتسمے کی طرح ہے۔ یسوع دراصل خود کو خدا کے لیے مخصوص کر رہا تھا، یہ اس کی الہی خدمت میں داخلے کا دروازہ ہے۔ اس نے خود کو خدا کے لیے مخصوص کیا۔ اس نے کہا، خداوند میں مرنے کے لیے، دفن ہونے کے لیے اور تیرے لیے پھر زندہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر پاک روح کی طاقت جو کہ دربان ہے اس پر آئی اور اسے الہی خدمت میں کام کرنے دیا، اور سنیں وہ خدا کی قدرت اور اختیار میں بڑھتا گیا۔ یہ اس کی تصویر ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کریں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ میری 2 سیریز لیں جو میری پسندیدہ ہیں۔ یہ آپ کے ایمان کی بنیاد کو مضبوط کریں گی۔ خدا کی سمجھ اور عہد کے ساتھ، خون کا عہد اور خدا کے عہد کے نام بھی۔ اگر آپ اس کو اپنے دل میں رکھیں تو آپ کو اعتماد حاصل ہوگا۔ خدا کے ساتھ اپنے عہد میں ہر سیریز میں 8 سیڈیز ہیں اور یہ آپ کی زندگی کو مضبوطی بخشیں گی۔ میری یہ سیریز مکاشفہ کی کتاب پر ہے جو کہ شروع سے لے کر آخر تک ہے، آیت با آیت۔ دراصل اس میں 29 موجود ہیں جو آدھے گھنٹے کے ہیں، اور ہم یہ درخواست کریں گے کہ لوگ پوری سیریز کو اکٹھے حاصل کریں۔ تو ہم نے یہ ساری سیریز 7 DVDs پر منتقل کی ہے جس میں 29 ایک ساتھ ہیں۔ اس میں 7 سیڈیز ہیں جس کی قیمت صرف 70 پاؤنڈ ہے، اور آپ کو یہ تمام تعلیمات ان DVDs پر مل جائیں گی جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ ہوم گروپس میں اسے دکھا سکیں اور مختلف دوسری جگہوں پر۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ پوری سیریز لیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔